अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और बहुत कम लोग नावल पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नावल को ज़रूर पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं। तो आप रीड करेंगे तो व्यूज़ आएंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है हिजरज़ादी। अक्सर तहरीर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो इससे ये है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इजीली नावल रीड कर सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इसको उम्मीद थी इसको ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। ऑफिस भी घर के करीब था और सैलरी पैकेज भी अच्छा था, इसलिए वो खुश थी। उम्मीदों से भरे दिल के साथ वो जॉब लेने पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उसने दाखिली दरवाजे पर पहुँच कर सिक्योरिटी एहलकार को बताया, जी मैम आप वेट करें, जैसे ही आपको बुलाया जाएगा आप अंदर चली जाइएगा। सिक्योरिटी एहलकार ने कहा तो वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसको अंदर बुलाया लिया गया। उसकी उम्मीदों के मैन मुताबिक उसको जॉब मिल गई थी। वो खुश थी, उसकी दुआ कबूल हो गई थी। कल से ही तो उसको ज्वाइनिंग का कहा दिया गया था। अभी मुझे जॉब मिल गई। वो घर आते ही खुशी से माँ से लिपट गई। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी मेहनत लग ले आई, अब अच्छे से जॉब करना। नसीब बेगम मुमताज़ भरे लहजे में बोली। वो जानती थी उनकी बेटी कितने दिनों से जॉब के लिए ख्वार हो रही थी। वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जिसकी वजह से अज्जा को जॉब करनी पड़ रही थी कि वो अपने माँ बाप का सहारा बन सके, उनका बोझ बांट सके। अज्जा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, उससे छोटे दो भाई थे, सभी ज़ेर तलीब थे। अज्जा अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, अब जॉब शुरू कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वो एचआर के ऑफिस में बैठी थी, जहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वालेकुम सलाम मिस अज्जा, कैसी हैं आप? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने खुश अखलाकी से जवाब दिया। गुड, आए मैं आपको ऑफिस का विज़िट करवा दूँ, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो सीट से उठती हुई बोली तो अज्जा भी उठ पड़ी। एक नज़र उसके इर्द गिर्द माहौल पर डाली तो कंफ्यूज होकर रह गई। ऑफिस में फीमेल से ज़्यादा मेल थे और सबकी नज़र तकरीबन उस पर ही थी। उसने निगाहें झुका ली और एचआर के साथ चलती गई। सलमान ये न्यू एम्प्लॉय है, इनकी आज से ट्रेनिंग शुरू कर दी है, एचआर ने टीम लीडर को कहा, जो सब न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता था। ये सलमान है, आपके टीम लीडर, आज से ये आपको ट्रेन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता सकती हैं। एचआर इसको हदायत देकर चली। वो थोड़े झिझकते हुए मेल ट्रेनर के पास बैठ गई। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। अनसा ने भी अपना एतमाद बहाल किया और पुरतमादी से ट्रेनिंग लेने लगी। 3 घंटों में उसको काफ़ी हद तक सब समझ आ चुका था। थोड़ी देर में ब्रेक थी। अब न्यू एम्प्लॉय है? तो लड़कियां उसके पास आकर बोली, जी मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, आज ही आई हूँ। अनसा ने मुस्कुरा कर कहा, सही, हम भी न्यू ही हैं, कुछ दिन पहले ही आई हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया। अनसा मुस्कुरा दी। वैसे आपका नाम क्या है? जी अनसा अरशाद नाम है मेरा। सही, गुड, ब्रेक होने वाली है, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती है। दोनों लड़कियों ने कहा तो उसने हामी भर ली, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रही थी। पास बैठे काफ़ी लड़कों की नज़र थी उस पर, जिसकी वजह से वह बहुत कंफ्यूज हो रही थी। सारा एतमाद हवा हो रहा था। लड़कियों से बातें कर कर उसको थोड़ी तारस बनी थी। ब्रेक हुई तो अफरा तफरी मच गई। ब्रेक में सबको बाहर जाने की इजाज़त थी, जिस पर अज्जा ने एक शुक्र का सांस लिया, क्योंकि सारे लड़के जा चुके थे। आज के थका देने वाले दिन के बाद वो थक चुकी कर लेटी थी। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक का टाइम काम तो नहीं था, पूरी इंसानी तवानाही निचोड़ सकता था, मगर इसने जॉब करनी थी, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो जो करने का ठान लेती थी करके रहती थी, चाहे वो घाटे का सौदा ही क्यों ना हो।
اور یہی اس کی فطرت تھی۔ رضا آج ہم باہر جائیں گے، کیا تم چلو گی ساتھ؟ نمرا اس کی کلیگ نے آ کر کہا تو اس نے ہمیں پڑھ لی تو وہ چار لڑکیاں بریک میں باہر ووٹنگ پر نکل گئی۔ کافی آفس سے میل امپلائر بھی باہر گھومتے نظر آئے تھے۔ افزا نے محسوس کیا کافوں کی نظر اس پر تھی، مگر وہ نظر انداز کر گئی کیونکہ اس کو ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کافی میل سینئرز نے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے لیے دیے رویے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کو اس آفس میں جاب کرتے 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر اس کا رویہ ہر لڑکے کے ساتھ سخت قسم کا تھا، اس لیے سب دور ہی رہتے تھے۔ کچھ تو اس کو چڑھانے کے لیے سائیکو بھی کہنے لگے تھے، پر وہ نظر انداز کر دیتی کیونکہ اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ یہاں روزی کمانے آئی تھی، سو کما رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کو مردوں سے اتنا فریک ہوتے دیکھ کر اس کو عجیب سی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے ان کی نظر میں یہ بے حیائی تھی جو کہ درست تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ کام کر رہی تھی۔ اس کی ایک دوست بن گئی تھی نمرا محسن، جس کو اس نے وقتی طور پر دوست بنا لیا تھا، ورنہ اس کی عادتیں انزا کو سخت ناپسند تھیں کیونکہ اس کی ہر لڑکے سے فری ہونے کی کبھی عادت تھی۔ یا تجھے پتہ آج مکوزی سر کی منگنی ہے، انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہے، سب بریک میں جائیں گے، تم چلو گی نہ کیا؟ نمرا نے پرجوش ہو کر بتایا۔ انزا مسلسل کام میں مصروف رہی۔ یار بتا نا، کام چھوڑ۔ نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو وہ کیا بتاتی جس کی منگنی کی وہ بات کر رہی ہے؟ اس کو وہ سخت ناپسند کرتی ہے۔ شروع سے ہی وہ اس کے چال چلن سمجھ چکی تھی۔ انتہائی بے حیا قسم کا انسان تھا۔ نہیں یار، پاگل ہو کیا؟ میں کیوں جاؤں گی؟ میرے گھر سے اجازت نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ آفس سے کام میں جٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں بریک ہو گئی تو نمرا اور وہ ساتھ لنچ کرتے تھے۔ پانی کی بوتل خالی تھی تو حمزہ روم سے نکل کر پینٹری میں پانی لینے گئی۔ باہر نکلی تو ہر کسی نے نئے کپڑے پہن کر رکھے تھے۔ وہ سمجھ گئی منگنی پر جانے کی تیاریاں ہیں۔ وہ جیسے ہی پینٹری میں داخل ہوئی تو پلٹنا بھول گئی۔ کچھ وقت کے لیے وہ تھم سی گئی تھی۔ سامنے سفید رنگ کے قمیص شلوار اور اوپر واسٹک پہنے، کندھوں پر گرم شال اوڑھے وہ انسان کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس میں ایسا کہ وہ کچھ پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تھی۔ اس نے شہزادوں کی کہانیاں پڑھ رکھی تھی، کبھی دیکھے نہ تھے، مگر آج اس کو وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، ہر ادا شہزادوں جیسی تھی۔ وہ دل میں ہی اس شہزادے کو سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، یا شاید اس نے کبھی غور ہی آج کیا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پہلی بار اس کو کسی میں کشش محسوس ہوئی تھی، ورنہ وہ تو کسی مرد کو دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ مقابل بھی بڑی فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ افزا کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ دل کی دنیا میں شور سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شہزادے کے شہر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ آپ آ جائیں، پانی بھر لیں، ان میں سے ایک لڑکے نے اس کو یوں کھڑا دیکھ کر کہا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی اور یوں اس کا سحر ٹوٹا تھا۔ وہ فوراً سے پانی کی بوتل بھر کر نکل گئی۔ باہر آ کر وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کو، وہ اپنے اوپر سے اختیار کھو رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے وہ اپنا آپ وہیں چھوڑ آئی ہو۔ اس کو اپنا آپ بے بس محسوس ہوا۔ بے اختیاری میں بار بار وہ شہزادہ اس کے خیالوں میں آ رہا تھا۔ لاکھ اس نے جان چھڑائی، مگر وہ اس کے خیالوں سے جان نہ چھڑا سکی۔ یار کہاں گم ہو؟ ادھر آؤ، ایک بات بتاؤں؟ نمرا اس کو اس طرح کھویا ہوا دیکھ کر بولی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے بے دلی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ یار یہ لڑکا کتنا پیارا ہے، کیا ڈیشنگ ہیرو ہے۔ نمرا نے باہر کھڑے لڑکے کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ جیسے ہی انزا نے اس کی طرف دیکھا تو سر تھام کر رہ گئی۔ وہیں دشمن جان کھڑا تھا، انزا ارشاد، جس پر اندر اپنا دل ہار آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو دکھ ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے علاوہ اس کو کوئی اور بھی دیکھے۔ غیر ارادی طور پر اس پر وہ اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ اس شہزادے سے محبت کر بیٹھی تھی۔
تمہیں تو ہر لڑکا ہی ڈیشنگ لگتا ہے۔ افزا نے خود پر قابو پاتے اس کی حسن پرست فطرت کے مطابق اس پر طنز کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ نظر انداز کر کے پھر کام میں لگ گئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ افزا ارشاد کی بے چینیاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اپنے احساسات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کو محبت کا نام دینے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ اس کی منزل نہ تھی۔ جس راستے پر اس کا دل اس کو لے جا رہا تھا وہ تو صرف سراب تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کی نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگی تھیں۔ نیند میں اس کے قیامت کی طرف اس نے کبھی نظر نہ اٹھائی تھی، اب اس کی نظریں اس انسان کو دیکھنے کی خاطر وہیں لگی رہتی۔ وہ اکثر اس کو نظر آ جاتا تھا، کبھی بریک کے ٹائم، کبھی چھٹی میں، تو کبھی ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے۔ ارشاد کا دل اس سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ بس اپنے کام میں دھیان دیتی تھی یا محبوب کی طاق میں رہتی، بالآخر اسے تسلیم کر لیا، اس کو محبت ہو گئی تھی۔ مگر اس نے یہ راز خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ رسوائی سے ڈرتی تھی، اپنے کردار پر اٹھنے والے سوالوں سے ڈرتی تھی، اپنی ذات کے رونے جانے سے ڈرتی تھی۔ بھائی یہ ذرا سافٹ ویئر لگا دیں، کچھ ایرر آ رہا ہے، اس نے اپنے سینئر کو کہا اور ایک نظر اس کے پہلو میں ڈالی تو وہ جسم جان بیٹھا بڑی فرصت سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس نے بمشکل اس پر سے نگاہیں ہٹائیں اور واپس پلٹ گئی۔ اس بغیرت انسان نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی، میرا سارا کاروبار تباہ کر دیا۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک سے سر اویس کی گرجدار آواز آنے لگی۔ سب کی نگاہیں آواز کے تعاقب میں تھیں۔ اس نے بھی پلٹ کر دیکھا تو سر اویس ایک لڑکے کو بری طرح مار رہے تھے سب کے سامنے۔ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے ساری کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ہماری کمپنی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں، صرف اس انسان کی وجہ سے۔ وہ پھر سے اس کو مارنے لگے۔ سارے آفس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے دل لرزک گئے، سب کے دل لرزک گئے۔ آخر کو سب کی روزی جو اس کمپنی سے لگی تھی، 200 لوگ اس کمپنی میں ملازمت کرتے اور کسی ایک کا بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ سب کی روزی پر اس بغیرت انسان نے لات مار دی، جس کی وجہ سے یہ کمپنی بند ہونے والی ہے۔ نکالو اس گندے لالچی کیڑے کو اور بلاؤ اس کے والدین کو۔ سر اویس پھپھرے شیر کی طرح اس لڑکے کو جھنجھوڑتے ہوئے آفس سے باہر لے گئے۔ سب کی رکی ہوئی سانسیں مشکل سے بحال ہوئیں۔ افزا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آفس میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس مہینے سب کو سیلری دینے کے بعد کمپنی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی، لہٰذا سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ سب اپنا اپنا کہیں اور بندوبست کر لیں۔ افزا کو کمپنی بند ہونے کا دکھ نہیں تھا، اس کو دکھ تو یہ تھا کہ پھر وہ اس شہزادے کو کیسے دیکھ پائے گی۔ ابھی تو محبت کی راہوں میں قدم ہی رکھا تھا کہ ظالم دنیا نے محبوب کے دیدار کی تمنا تک چھین لی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ خیر جو بھی تھا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ افزا ارشاد کی دل کی دنیا ویران سی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈبرا سے نہ جانے کیوں اس کو چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی اس انسان کی خواہش رکھتی تھی جس کی اس کو بھی تمنا تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی منفی خیالات کی ہو گئی تھی۔ شاید محبت کے معاملے میں وہ بہت تنگ نظر تھی۔ یار ہم اس آفس سے جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے دوستی رکھیں گے، ڈبرا نے کہا تو وہ محض سر ہلا سکی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کے نہ آنے کی ہر ایک نے شدت سے دعا کی تھی۔ آج آفس کا آخری دن تھا۔ سب کو سیلری دینے کے بعد کمپنی بند کر دی جانی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار شہزادے کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ تھا کہ نہ جانے کس دنیا میں گم تھا۔ اس کا دل دکھی ہو گیا۔ آخر کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ اس کو نظر آ گیا۔ اس کی آنکھیں دکھ سے بھر آئیں۔ آج کے بعد وہ اس کو کبھی دکھائی نہیں دے گا، یہ سوچ ہی اس کو سہانے روح لگی تھی، مگر حقیقت سے نگاہیں کیسے چرا سکتی تھی۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، سر اویس آ گئے ہیں، ایچ آر نے آ کر کہا تو آفس میں خاموشی ہوئی۔ کچھ دیر میں سب کو سیلری دے دی گئی۔ آفس آدھے سے زیادہ خالی ہو گیا تھا۔ افزا نے ڈبرا اور دوسری دوستوں کے ساتھ جانا تھا، اس لیے ویٹ کرنے لگی۔ اس کی نگاہ ہر جگہ اس کو تلاش رہی تھی۔
آخر بار وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں قسمت میں پھر اس سے کب مل آتی، مگر وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ چلا تو نہیں کیا؟ وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں شدید درد اٹھا تھا، آنکھ جھلکنے کو بےتاب تھی، مگر وہ خود کو ضبط کر گئی۔ چلو حفصہ، چلتے ہیں، سب چلے گئے ہیں۔ نمرہ اپنی چیزیں پیک کرتے اٹھی تو وہ بھی بے دلی سے اٹھی کر چلی پڑی۔ ایک آخری نظر اس نے ایک امید پر سارے آفس پر ڈالی تھی، مگر اس کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، آفس میں چند لوگ ہی بچے تھے۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وقت نے ابھی اور ستانا ہے مجھے، محبت نے ابھی اور رلانا ہے مجھے، میں یہیں پر زیست کا سفر مکمل نہیں کر سکتی۔ ابھی تو محبوب کی بستی تک جانا ہے مجھے، نگاہیں مسلسل سیراب منزل پر ٹکی ہیں، ابھی تو اپنی ذات کو خاک میں ملانا ہے مجھے۔ میں کیوں کہوں کہ بے وفا ہے وہ، ابھی تو اپنی وفاؤں کو نبھانا ہے مجھے۔ وہ گھر آ کر کسی سے بھی بات کیے بغیر آ کر سو گئی تھی، مگر نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس انسان کو سوچتی چلی گئی، بے اختیار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آج اس نے اشکوں کو بہا جانے دیا، آخر آج تو اس کا حق بھی بنتا تھا۔ کیسے کروں تم سے بات، آخر بار تو مل کر چلے جاتے۔ وہ کس رجائی سے مخاطب تھی جو اس دیوانی کی محبت سے انجان اپنی دنیا میں مست تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے جلدی سے فون پر اپنے سینئر سلمان کو میسج کیا۔ السلام علیکم بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے میسج چھوڑ دیا۔ جی وعلیکم السلام، بولیے انسا۔ کچھ دیر بعد جواب آیا تھا، بھائی آج ایک لڑکے نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے تھے، اس کا نام کیا ہے، اس بات اسے بتا سکتے ہیں؟ اس کو بہت عجیب لگ رہا تھا اور شرم بھی آ رہی تھی، یوں ایک لڑکے سے ایک لڑکے کے بارے میں پوچھ کر، پر کیا کرتی، وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کیوں، خیر ہے انضم؟ کامل نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی بھائی خیر ہے، آپ بتائیں تو، کچھ کام ہے مجھے ان سے۔ اس نے پھر سے اصرار کیا۔ اس کا نام احتشام خان ہے، جواب آیا۔ اس نے جلدی سے نیٹ پر اس کے نام سے آئی ڈی سرچ کی، جو کچھ سیکنڈ میں اس کو مل گئی، جس پر اس دشمن جات کی تصویر لگی تھی۔ افضل شاہ کے دل میں سکون کی لہر اتر گئی، آخر امید کا دیا اس کے ہوا میں جلا ہی لیا تھا۔ تو احتشام خان ہے آپ کا نام؟ وہ اس کی تصویر کو دیکھ کر باتیں کرنے لگی اور دم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اس نے جلدی سے اس کو میسج کر دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار طویل ہونے لگا تو وہ فون رکھ کر سو گئی۔ رات کے تقریباً 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر سب سے پہلے فون چیک کیا، کہیں اس کا جواب نہ آیا ہو۔ اس نے چیٹ کھولی تو کون کا میسج کیا گیا تھا، میں افضل شاہ ہوں، آپ نہیں جانتے؟ اس نے میسج ٹائپ کیا، وہ شاید آن تھا، میسج دیکھ لیا تھا، نہیں میں نہیں جانتا، آپ بتا سکیں؟ جواب آیا۔ اس کو بہت عجیب لگا، وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، آخر لڑکا تھا، پتہ کروا سکتا تھا اگر وہ اس کے لیے احساسات رکھتا تھا۔ آپ کے آفس میں ہوتی تھی، آپ نہیں جانتے؟ اس نے پھر میسج کیا، سوری میں نہیں جانتا، آپ کھل کر بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے صاف کہا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ آپ کو وہ لڑکی یاد نہیں جس کو آپ ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اس نے تب کے میسج ٹائپ کیا، اب غلط کہہ رہی ہے، میں نے کسی کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھا۔ وہ صاف مکر گیا، وہ بے بس ہو گئی، آخر کیسے اس کو بتائے؟ تبھی میسج آیا، کہیں آپ نمرہ تو نہیں؟ اس کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، نہیں میں نمرہ نہیں ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا، پھر کون ہے آپ؟ پھر سے اپنا سوال دہرایا گیا تھا، جو نمرہ کے ساتھ ہوتی تھی وہ ہوں میں۔ اس کو نہ جانے کیوں اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوا تھا۔ کون ہوتی تھی نمرہ کے ساتھ؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ الجھ سی گئی تھی اس کی باتوں سے، اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی وہ اس کو پہچان نہیں پایا تھا، اور نمرہ کو وہ کیسے جانتا تھا؟ اس کے دل میں احساس کمتری کا احساس جگا تھا۔ آپ اپنی کوئی پک بھیج سکتی ہیں؟ دوسری طرف سے میسج آیا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچے بغیر پک بھیج دی، جو فوراً دیکھ لی گئی۔ وہ تو آپ ہیں۔ تصویر دیکھ کر اس کا بہت عام سا رد عمل تھا، اس کے دل میں چھت سے کچھ ٹوٹا تھا۔
جی میں ہوں، اس نے دکھے دل کے ساتھ رپلائی کیا۔ اصل میں آپ کو نہیں، نمرا کو دیکھتا تھا، اس کو نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی شاید، میں تو اس کو پسند کرتا تھا۔ ویسی فرق کا ازا شاد کا روم روم چیخ پڑا، اس کا دل ماننے سے انکاری تھا۔ وہ محبت، وہ احساس اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھا تھا، پھر کیسے وہ مکر گیا تھا۔ وہ کیسے اس کو چھوڑ کر نمرا کو چن سکتا تھا، اس کی ذات کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ تو آفس میں سب سے خوبصورت تھی، پھر کیسے اس کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ اس کا دل ماننے سے انکاری تھا۔ اگر آپ کو پسند تھی تو مجھے کیوں یہ احساس دلایا کہ آپ میرے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ اس نے اپنے دل کے ساتھ ٹائپ کیا، آنسو اپنی ذات کی بے تکی پر بہہ نکلے تھے۔ آج اس کی ذات کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ محبت نے منہ کے بل گرایا تھا اس کو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میم، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ تھی۔ میں صرف اور صرف نمرا محسن کو پسند کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں اس سے۔ میسج پڑھ کر انتظار شاہ سناٹوں میں آ گئی تھی۔ دل کے ساتھ اس کی روح بھی زخمی ہو گئی تھی۔ آج تک وہ سب کو رد کرتی آئی تھی، آج وہ رد کر دی گئی تھی۔ پھول رکھ کر وہ وہی سسکیوں سے رو پڑی۔ وہ اپنی قسمت سے شکوہ کناں تھی۔ اس کو محبت بھی ہوئی بھی تو کس سے، جو کسی اور کو دل میں بسا کر بیٹھا تھا۔ نمرا موسیٰ بھی تمہیں پسند کرتی ہے احتشام خان۔ ایک مہینے کے بعد اس نے کچھ سوچ کر اس کو میسج کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ بھی مجھ سے پسند کرتی ہے؟ دوست ہے میری، مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ اس کے ہاتھ یہ سب لکھتے کانپ رہے تھے۔ سچ میں بہت خوش ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا نمبر مل سکتا ہے کیا مجھے؟ آخر میں اس نے نمبر مانگا تھا۔ اس نے آنکھوں کے کونوں سے نمی صاف کی اور اوکے کا میسج کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ اگر اس نے نمرا محسن کو چنا تھا تو یہی صحیح، وہ اس دونوں کو ملا کر رہے گی۔ وہ جانتی تھی نمرا محسن بھی اس کے لیے وہی ہی احساسات رکھتی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا وہ اس کو ہی ملتا، کچھ لا حاصل بھی تو رہ جاتا ہے زندگی میں۔ وہ اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا، وہ نمرا محسن کا مقدر تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، اور یہ حقیقت تھی جس کو اس نے دیر سے ہی صحیح مگر قبول کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی طرف محبت میں محروم رہ جائے۔ اس نے محبت کو اجڑنے سے بچانا تھا اور یہی محبت کی جیت تھی، اور اگر آج وہ ایسا نہ کرتی تو تینوں کی زندگی ایک روگ کے ساتھ گزر جاتی۔ اس لیے اس نے یہ روگ صرف اپنے لیے چنا تھا، باقی دونوں کو اس روگ سے بچا لیا تھا۔ نمرا، احتشام خان تمہارے نمبر مانگ رہا ہے، دے دوں؟ اس نے نمرا کو میسج کیا جس کو وہ پہلے ہی سب بتا چکی تھی۔ ہاں دے دے یار، میں تو بہت خوش ہوں، اتنا ڈیشنگ ہیرو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے تو کوئی خواب ہی لگ رہا ہے۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ انزا نے محسوس کیا اس کو نمرا محسن کی قسمت پر رخش آیا، کتنا چاہنے والا انسان اس کو ملا تھا۔ اس نے حسرت سے سوچا۔ وہ نمرا کا نمبر احتشام خان کو سینڈ کر دیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تھک کر اس نے سر گھٹنوں پر گرال کر آنکھیں پوچھ لی۔ اتنا آسان تھا کیا وہ یہ سب کرنا جو وہ کر گئی تھی؟ کیا اپنا محبوب کسی اور کو سونپ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ سر نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا، جسم سے روح نکلتی محسوس ہوتی ہے جب محبوب کسی اور کو سونپنا پڑ جائے۔ پر یہاں تو محبوب خود خوش تھا، وہ کیا کرتی؟ اس کی محبت تو یک طرفہ تھی، اس کو اکیلے محبت کا سفر طے کر رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے احتشام خان، اور تم سے ہی رہے گی، تم کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا تمہیں ہر خوشی دے، کبھی کوئی دکھ نہ ملے تمہیں، محبت تو نام ہی دینے کا ہے، پھر کیسے تم سے کوئی شکوہ کرتی؟ اس نے دکھ سے کہا۔ چہرے سے اس نے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں کا سفر کر کے آئی ہو۔ انزا بیٹا آجاؤ، کھانا کھا لو۔ باہر سے ماں کی آواز سن کر اس نے آنکھیں صاف کی اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ محبت دینے کے لیے بنی تھی، لینے کے لیے نہیں۔ اس نے مان لیا تھا، اس نے محبت کو چنا تھا، محبت نے اس کو نہیں۔ یار، 1 مہینے بعد میری اور احتشام کی شادی ہے، تم ضرور آنا، نمرا فون پر چہکتے ہوئے اس کو بتا رہی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ یہ مقدر کے فیصلے تھے، وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کے بس میں تو بس محبت تھی جو اس نے احتشام خان سے کر لی تھی۔ اب تو وہ تہی دامن رہ گئی تھی۔ محبت نے کچھ بھی اس کے پاس نہیں چھوڑا تھا۔
کیوں نہیں، ضرور آؤں گی، تم شادی کا کارڈ بھیج دینا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، کل ہی بھیج دوں گی۔ اچھا یار، پھر بات کرتے ہیں، میں ذرا شاپنگ پر جا رہی ہوں احتشام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور پھر آفتاب کا ہو گیا، فون اس کے ہاتھ میں بند ہو کر رہ گیا۔ اس نے زخمی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اندر بڑھ گئی۔ بے شک یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس کا دل اب بھی احتشام خان کی تصویر میں مصروف تھا۔ جو ہو رہا تھا اس کی تو اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ دل اب بھی یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آج نمرا اور احتشام کی مہندی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، آنکھیں پلٹ پلٹ کے اس دشمن کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یا لنزا، تم یہاں بیٹھی ہو، اندر آؤ، تمہیں نمرا بلا رہی ہے۔ نمرا کی امی نے اس کو بولا تو وہ نسیم بیگم کو بتا کر اندر آ گئی۔ وہ اندر آئی تو نمرا شیشے کے آگے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محبت کے رنگ نے اس کو اور حسین کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آزا نے نمرا کے گلے لگ کر اس کی تعریف کی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپی، لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آ کر کہا تو بے ساختہ سب کی نگاہیں دروازے کی طرف گئی۔ چلو نمرا، جلدی کرو، تمہاری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی، نمرا کی اپی نے کہا تو سب جلدی جلدی باہر نکل گئے۔ وہ بیوٹیشن نمرا کو آخری ٹچ دینے لگی۔ اچھا تم تیار ہو، میں آتی ہوں، منزا کہہ کر باہر نکل گئی۔ سامنے ہی احتشام خان کسی شہزادے کی شان لیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس کو بس دیکھتی چلی گئی۔ اس کا سحر تب ٹوٹا جب نمرا کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ وہ دو واقعی لیے منزل سے ہٹ گئی۔ آج نمرا کی بارات تھی، اس لیے اپنے لیے کالے رنگ کی ساڑی لی تھی جس میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے تیار ہونے لگی۔ اپنا روپ دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی۔ بے ساختہ اس کو یہ شعر یاد آیا، سیاہ رنگ سے مجھے کو الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ وقت میں سیاہی بکھر گئی۔ اس نے آنکھیں صاف کی اور تیار ہونے لگی۔ آج اس کو اپنے ظرف کو آزمانا تھا۔ کہاں تک اس کا صبر، یہ اس کو پتہ لگانا تھا۔ امی، میں تیار ہوں، چلیں؟ اس نے نسیم بیگم کو آواز لگائی اور تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ ہاں بیٹا چلو۔ نسیم بیگم تیار ہو کر ساتھ چل پڑی۔ اس کو رائڈ پر ہال جانا تھا جو باہر کھڑی تھی۔ وہ ہال پہنچ گئی تھی۔ ہال کافی بڑا اور خوبصورت تھا، لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ منزا جہاں جہاں سے گزری نہ جانے کتنوں کے دل دھڑکے تھے، مگر وہ ان کے دلوں کا کیا کرتی جس کی اپنی دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھی۔ احتشام خان بلیک پرنس کوٹ میں ہمیشہ کی طرح کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور نظریں چلا لی، کیونکہ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا کو اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ منزا کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا تھا۔ کتنا مکمل منظر تھا، وہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو گئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کو دبایا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے احتشام خان کو دیکھا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ یہ سب احتشام خان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو عجیب سا ملال نے آ گھیرا تھا۔ حقیقت سے تو وہ واقف تھا، پھر دکھی کیسے نہ ہوتا۔ احتشام، آپ کہاں گم ہیں؟ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نمرا نے ایک ادا سے کہا۔ احتشام مسکرا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل اچانک ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کا نکاح شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں دونوں ایک دوسرے کے نام کر دیے گئے تھے۔ احتشام خان سب کے گلے لگ کر مبارکباد وصول کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں پلٹ کر منزا شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی، پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک وہ ایک کونے میں پڑی بینچ پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اسی کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک درد کا جہاں تھا۔ احتشام خان سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا تو نگاہیں جھکا لیں۔ دل عجیب سی بے قراری کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور مسکراتے ہوئے نمرا محسن کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ وہ کھانا کھائے بغیر نسیم بیگم کے ہمراہ چلی گئی۔ نمرا اس کو روکتی رہ گئی، پر وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ احتشام خان چاہ کر بھی اس سے نہ کوئی بات کر پایا، نہ اس کو روک پایا تھا۔ 4 سال بعد وہ ایک آفس سے واپس آ رہی تھی جب اس نے احتشام خان کو سڑک کے دوسری طرف ایک بچی کو گود میں اٹھائے دیکھا۔ وہ ٹھٹ کر وہیں رک گئی۔ پورے 4 سال بعد وہ اس دشمن جات کو دیکھ رہی تھی۔ 4 سال اس نے اس کی محبت میں تڑپتے گزار دیے تھے۔ آج بھی وہ اس شخص کو بھول ہی پائی تھی۔
دل آج بھی اسی کے نام کی تسبیح کرتا تھا، دل آج بھی دعا میں اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا تھا۔ زندگی کے 4 سال اس نے اس انسان کو صرف سوچ کر گزار دیے تھے۔ اس محبت نے اس کو ویران جزیرے کی ماں بنا دیا تھا۔ اس طرح محبت کی راہوں میں چلتے چلتے اس کے پاؤں اپالا پا ہو گئے تھے۔ روح زخموں سے بھر گئی تھی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کو خوش نہیں لگ رہا تھا، اس نے تو ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ پھر کیوں وہ اس کو غم زدہ لگ رہا تھا؟ اس نے جلدی سے سڑک پار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ احتشام خان تک پہنچ سکے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے حمزہ ارشاد دور جا گری تھی۔ پل میں منزل بدل گیا تھا، افراتفری مچ گئی تھی۔ فوراً ایمبولینس کو فون کیا گیا۔ حمزہ ارشاد کا وجود خون میں لت پت پڑا تھا، وہ تکلیف سے کراہی تنگنگی میں جا رہی تھی۔ احتشام خان جو اتنا رش دیکھ کر پاس آیا تھا، حمزہ ارشاد کے وجود کو خون میں لت پت دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گیا تھا، بے یقینی تھی اس کی نگاہوں میں۔ پھر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حمزہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس کا دل حمزہ ارشاد کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس نے ایسی ملاقات تو نہیں چاہی تھی، اس نے چاہا تھا وہ اس کو کہیں دکھ جائے کہیں مل جائے، پر اس حالت میں وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جلدی سے اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا، ڈاکٹر اتنے پرامید نہیں تھے۔ حمزہ کی جان کو خطرہ تھا۔ احتشام خان اپنی بیٹی کو گود میں لیے کسی دوسری کی بیٹی کے لیے دعاگو تھا۔ آج صحیح معنوں میں زندگی نے اس کو تھکا دیا تھا۔ ان 4 سالوں کی اذیت اس نے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ نمرہ محسن کے انتقال کے بعد زندگی ناک بن کر اس کو ڈس رہی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کی محبت کو اس نے نہیں سمجھا تھا، جو اپنا سب ان دونوں پر وار کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آج اس کو بھی سڑک پر خون سے لت پت ملی تھی، اس کا دل چیرا گیا تھا۔ آج بھی اس کو وہ زخمی آنکھیں یاد تھیں جو اس کے اور نمرہ کے نکاح والے دن وہی تھی۔ اس آنکھوں میں اس نے اپنے لیے محبت کا ایک جہاں دیکھا تھا جو اب ویران پڑا تھا۔ وہ حمزہ ارشاد کی محبت سے واقف ہو گیا تھا۔ جب اس کو بھی حمزہ ارشاد سے محبت ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج اس نے اعتراف کر لیا تھا، محبت اس نے صرف اور صرف حمزہ ارشاد سے کی تھی۔ نمرہ محسن تو صرف شریک حیات بن سکی تھی، اور وہ بازی ہار کر بھی جیت گئی تھی، اور وہ دونوں جیت کر بھی ہار گئے تھے۔ ایک مٹی تلے جا سوئی تھی اور دوسرا تنہا زندگی کا سفر طے کرتے نڈھال ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می پیشنٹ حمزہ ارشاد کے ساتھ آپ ہیں؟ ڈاکٹر کی آواز اس کو ماضی سے حال میں لائی تھی۔ جی میں ہوں ان کے ساتھ، اس نے بےتابی سے بولا۔ مبارک ہو، ان کی جان تو بچ گئی ہے، مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے۔ احتشام خان کے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صدماتی کیفیت میں تھا۔ دیکھیے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا۔ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، ان کا تو بچنا بھی ایک معجزہ ہے۔ ہم نے ان کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ احتشام خان وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا دل حمزہ کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ کیا محبت کا روگ اس کے لیے کافی نہیں تھا، جو ایک اور روگ زندگی نے لگا دیا تھا اس کو؟ ضبط کے باوجود ایک آنسو احتشام خان کی آنکھ سے گر پڑا۔ وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی میں پڑی تھی جب احتشام خان نے اندر قدم رکھا۔ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ لٹا کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور حمزہ ارشاد کو دیکھنے لگا جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا۔ وہ تو اس کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ وہ حمزہ ارشاد تو نہیں تھی جس کو وہ 4 سال پہلے جانتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ، زرد رنگت، کچرا ویران چہرہ، آنکھوں کے گرد حلقے اعضاء۔ احتشام خان کے لب بے اختیار بول اٹھے تھے۔ وہ کار میں ایسی طرف تھی کہ حمزہ ارشاد کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سامنے احتشام خان کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ احتشام خان، 4 سال بعد، پورے 4 سال بعد اس کے لبوں سے یہ نام نکلا تھا۔ احتشام خان کا دل اس کی آواز پر کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہاں میں ہوں، حمزہ تمہارا احتشام خان، جس کو 4 سال پہلے تم نے خود کو قربان کر کے کسی اور کو سونپ دیا تھا، وہ دکھ سے بولا تھا۔ حمزہ ارشاد کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑی بچی پر پڑی تو بے اختیار اس کو پیار آیا۔ یہ تمہاری اور نمرہ کی بیٹی ہے۔ وہ ننھی بچی کو دیکھ کر بیماری میں بھی خوش ہو گئی۔
ہاں میری اور دبرا کی بیٹی ہے، مگر اب وہ صرف میری بیٹی ہے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کروا ٹھہرا۔ کیا مطلب ہے احتشام؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا تو وہ محبت کو آباد کر کے گئی تھی، پھر وہ کیا بول رہا تھا؟ دیورا کا اس کی پیدائش پر انتقال ہو گیا 3 سال پہلے۔ یہ سن کر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اس کی دوست کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بے خبر رہی تھی۔ آخرکار محبت کی بستی اجڑ ہی گئی تھی جس کو اس نے خود کی دنیا اجاڑ کر آباد کیا تھا۔ کیا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو رو دینے کو تھی، وہ اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ کیسے بتاتا؟ تم نے تو اپنا نمبر چینج کر لیا تھا، ہر نشان اپنا بتا کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، وہ لاجواب ہو گئی۔ بلا کیا بتاتی اس کو؟ وہ ان کی زندگیوں سے کیوں نکل گئی تھی؟ آخر وہ خود نہ نکلتی تو نکال دی جاتی۔ اس پری کا نام کیا ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ افزا احتشام، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ افزا پتھر کی ہو گئی، زبان کو جیسے کفن لگ گئے تھے، وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ احتشام، وہ فقط اتنا ہی بول سکی، آج بولنا نہیں، آج سن لو افزا ارشاد۔ اس نے جیسے التجا کی تھی، وہ کچھ نہ بول سکی۔ بھلا دل نے اس کی کب تک کوئی بات رد کی تھی؟ تمہارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی ہو۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے یہ کڑوی دل چیر دینے والی سچائی بتائی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، بے اختیار۔ اس کے ہاتھ اپنے پاؤں کی جانب بڑھے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ افزا سنبھالو خود کو، احتشام نے آگے بڑھ کر اس کو تھاما تھا۔ نہیں نہیں احتشام، یہ نہیں ہو سکتا، میں کیسے اس ادھورے وجود کے ساتھ جیوں گی؟ میں تو آگے ہی بہت مشکل سے سانسیں پوری کر رہی ہوں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ کیوں؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ احتشام کا دل پھٹ کر رہ گیا، وہ کیسے اس کو صبر دیتا؟ وہ تو خود زندگی کے کڑے امتحانوں سے گزر رہا تھا۔ افزا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا علاج ہوگا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، بس صبر کرو کو۔ اس نے محبت سے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اچانک وہ اس کے بازو میں جھول گئی۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ یہ ابھی صدمے میں ہے، پلیز ان سے پلیز ابھی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، اور ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیا ہے، وہ آتے ہوں گے، تب تک آپ ان کا خیال رکھیں، ڈاکٹر کہہ کر جا چکے تھے۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیس آ گیا، پتہ نہیں اور کتنی آزمائشوں سے گزرنا لکھا تھا، وہ تو ابھی سے تھک گیا تھا۔ افزا، میری بچی، نسیم بیگم طرف کر اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ عفان، افزا کے والد، دکھ کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ بیٹی کی معذوری کا سن کر ان پر آسمان آ گرا تھا۔ ماں باپ تو اٹھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ انکل، حوصلہ رکھیں، کوئی بھی بیماری لاعلاج نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ احتشام نے ان کو غمگین دیکھ کر حوصلہ دیا۔ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ افزا کے والد، جو عمر سے زیادہ ضعیف لگ رہے تھے، احتشام کو بہت دکھ ہوا، کیسی آزمائش آ پڑی تھی ان پر۔ انکل، شرمندہ نہ کریں، میں افزا کو جانتا ہوں، ہم ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو عرفان صاحب نے احتشام کے سر پر پیار دیا۔ کچھ دیر میں افزا کو ہوش آ گیا تھا، ماں کے گلے لگ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ عرفان صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بیٹا صبر کرو، تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا۔ عرفان صاحب نے بیٹی کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ احتشام باہر ڈسچارج پیپر بنوانے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دن ہسپتال رہنے کا بولا تھا، پر افزا رہنے کو تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو ڈسچارج کرنا پڑا۔ احتشام اپنی گاڑی میں افزا اور اس کی فیملی کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، بہت نیک بچے ہو۔ عرفان صاحب نے احتشام خان کو دعائیں میں رخصت کیا۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے نہ جانے کہاں سے گرم آنسو اس کے گال میں بہنے لگ گئے۔ شاید 4 سال کا دکھ جنہیں جھیلتے جھیلتے وہ کملا اٹھ گیا تھا، ان کو آج بہنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ 4 سال پہلے ماضی میں کھو گیا، جب پہلی بار اس کو افزا ارشاد کا میسج موصول ہوا تھا، اور اس نے بہت بے رحمی سے اس کی ذات کی نفی کر دی تھی، کیونکہ اس نے دبرا مسعود کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ دیوانی اس سے عشق کی اتحاد محبت کرتی ہے۔ اس کی اور دبرا کی شادی کے دن افزا ارشاد کی جرا ویران چہرہ، اداس آنکھیں آج بھی اس کو یاد تھیں۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جو احتشام خان کو ہمیشہ کے لیے
ارشاد ارشاد کی محبت میں قید کر گیا تھا، مگر تب تک وہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنا آپ نمرہ محسن کو سونپ چکا تھا، مگر نمرہ محسن بھی اس کے ساتھ وفا نہ کر سکی تھی اور دور کہیں جا سوئی تھی۔ وہ مکمل بکھر گیا تھا، نہ معاوضہ ارشاد کو مل سکا تھا، نہ نمرہ محسن اس کو مل سکی تھی۔ محبت کی بستی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کی معذوری کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ احتشام خان اکثر اس کا حال چال پوچھنے آتا رہتا تھا، ساتھ اپنی بیٹی عزیزہ کو بھی لے آتا۔ وہ کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے اس ادھورے پن کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا تھا۔ اگر اس کا خدا اس میں خوش تھا تو وہ بھی اس میں راضی تھی۔ اس نے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا تھا۔ شاید محمد نے اس کو خدا کے قریب کر دیا تھا۔ اس کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ خدا نے اس کو اپنی محبت عطا کر دی تھی۔ اس نے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت کڑا ہی سہی، مگر اس نے صبر اور شکر سے گزارنا سیکھ لیا تھا۔ اور شاید یہی ادا اس کی خدا کو بھا گئی تھی، اس لیے اس نے اپنی صابر بندی کو اس کے حصے کی خوشیاں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ احتشام خان اپنی بیٹی کو لیے عزیزہ کے گھر آیا تھا۔ عزیزہ کے گھر والے اس کے کافی مانوس ہو گئے تھے، اس لیے سب اس کے آنے پر خوش ہوتے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ، کیا حال ہے؟ عرفان صاحب نے محبت سے کہا اور پاس ہی بیٹھ کے۔ جی انکل، الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ عزیزہ کیسی ہے؟ ابھی عرفان صاحب جواب دینے ہی لگے تھے کہ ان کا فون بج اٹھا۔ 1 منٹ بیٹا۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی تو عزیزہ کے چھوٹے بہن بھائی ننھی گڑیا کو اٹھا کر اندر عزیزہ کے کمرے میں لے گیا۔ احتشام مسکرا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، اس میں ہماری بیٹی کا کیا قصور؟ عرفان صاحب کی آواز بھیگ گئی تھی، مگر دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ احتشام کو فکر ہوئی۔ انکل کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کس کا فون تھا؟ احتشام نے پوچھا۔ بیٹا کیا بتاؤں؟ عرفان صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ احتشام نے ان کو گلے لگا لیا۔ انکل کھل کر بتائیں، ہوا کیا ہے؟ پلیز اگر بیٹے مانتے ہیں تو شیئر کریں۔ اس نے اصرار کیا۔ بیٹا، عزیزہ کی منگنی کی ہوئی تھی، مگر اب وہ لوگ عزیزہ کی معذوری کی وجہ سے انکار کر گئے ہیں، کہتے ہوئے وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑے۔ نسیم بیگم جو پاس ہی موجود تھی خود بھی روتے ہوئے ان کو دلاسا دینے لگی۔ احتشام نے دکھ سے اس سفید پوش گھرانے کو دیکھا اور ایک فیصلہ لے لیا۔ کل مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے بیٹا تسلیم کرتے ہیں تو مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور پھر سب کچھ تقدیر نے طے کیا ہوا تھا اور ہو گیا تھا۔ اس فیصلے سے ہر کوئی خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ عزیزہ ارشاد کا شادی کے بعد علاج کروائے گا، اس کو پہلا جیسا کر دے گا۔ کیونکہ احتشام خان انسان ہی ایسا تھا، کوئی کیسے نہ یقین کرتا اس پر۔ اپنے قول و فعل کا پابند انسان تھا وہ۔ عزیزہ، تم نے انکار کیوں کیا؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ آخر کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ بس کر دو خدا کے لیے۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا فتح ہے۔ احتشام خان شادی سے انکار پر عزیزہ سے بات کرنے آیا تھا، تو کسی طور کسی کی بات نہیں مان رہی تھی، تھک کر وہ خود آیا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں احتشام خان، کیوں میرے لیے اپنی راہیں کھوٹی کر رہے ہیں؟ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ احتشام خان تڑپ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے عزیزہ ارشاد، تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی، ایک بیٹی کا باپ جو ہوں۔ اس نے سیدھا اس کے دل پر وار کیا۔ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ مجھے میری قسم ہے احتشام خان، اس دل نے آج بھی صرف آپ سے ہی محبت کی ہے، اور محبت میں یہ سب کچھ معنی رکھتا ہے سوائے محبوب کے۔ کب معنی رکھتا ہے سوائے محبوب کے؟ اس نے صادق دل سے کہا۔ پھر تمہیں اس محبت کا واسطہ عزیزہ ارشاد، میرا ساتھ قبول کر لو، مجھے قبول کر لو، میری محبت قبول کر لو۔ وہ زخمی لہجے میں بولا تھا، وہ اس کے آخری جملے پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ محبت تو صرف اس نے کی تھی، وہ کب سے اس کا خواہشمند ہو گیا تھا۔ اس نے تو نمرہ محسن سے محبت کی تھی، پھر وہ کیسے اس محبت کے بیچ میں آ گئی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ حیران نہ ہو، تم سے محبت کیسے ہو گئی؟ عزیزہ ارشاد سے احتشام خان کو محبت تو تب ہی ہو گئی تھی جب وہ روتے ہوئے احتشام خان کی شادی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کو اس کی محبت سونپ کر کہیں دور جا بسی تھی۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا جیسے ابھی ہی رو دے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ دونوں ہی اپنی اپنی لگائی ہوئی محبت کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ کرب دونوں کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔
اور پھر وہ آہستہ آہستہ گزرے 4 سالوں کی اذیتوں کے بعد اس پر کھولتا چلا گیا، جیسے رضا اور شاد کے دل میں ایک ساتھ کتنے ہی تیر پوست ہوئے تھے۔ رضا بہت وقت دکھ اور اذیتوں میں گزر گیا، اور اب مجھ میں سکت نہیں، میں نے تمہارے محبت کے آگے خود کو ہار دیا ہے۔ احتشام خان نے نمرہ محسن سے تو اسے محبت کی تھی، مگر انتظار شاد سے اس نے عشق کیا ہے۔ وہ رو رہا تھا اور رو کر اعتراف محبت کر رہا تھا۔ آج محبت پانی بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ انتظار شاد کا دل چیرا گیا، کاش وہ اپنے پاؤں پر چل سکتی تو اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیتی، مگر وہ بے بس تھی۔ وقت نے بڑی کالی ضرب لگائی تھی اسے۔ محبوب کی محبت بھی اسے کب نصیب ہوئی تھی جب وہ اپنے قابل تک نہ رہی تھی۔ دیکھو تمہاری محبت کی طاقت نے مقدر کا لکھا تک بدل دیا۔ وقت نے اس انسان کو تمہارے قدموں میں لا بٹھایا جو تمہاری ذات کی نفی کر کے تمہیں رد کر گیا تھا۔ ماضی اس کی نگاہوں کے سامنے چلنے لگا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ احتشام خان، اس کی آنکھ سے محبت کا ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی محبت کے آگے۔ ہونا تو تھا ایسا انتظار شاہ، کیونکہ ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اس نے سچائی بیان کی، وہ کچھ نہ بول سکی۔ مجھے تم قبول ہو انتظار شاد، ہر کمی، ہر ادھورے پن کے ساتھ۔ اب تم بتاؤ، کیا میں تمہیں ٹوٹا پھوٹا ویران احتشام خان قبول ہوں؟ اس نے صاف گوئے سے کام لیا تھا، وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ ہاں احتشام خان، آپ ٹوٹے پھوٹے ہی سہی، مگر انتظار شاہ کے دل سے قبول ہو۔ آخر اس نے دل کی سن لی تھی اور محبوب کو خالی نہیں لٹایا تھا۔ محبت کے کاسے میں اس نے خود کو ڈال دیا تھا۔ وہ افتادیت سے مسکرا دیا۔ اس نے محبت سے انتظار شاد کی طرف ہاتھ پھیلا دیا، جس کو اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ احتشام خان کے روم سے تشنی مٹ گئی تھی۔ آج وہ ان دونوں کو زندگی کے کڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد منزل مل ہی گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ انتظار شاد کو محبت نے تھام کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ آخر اس کے صبر کا جو صلہ تھا، پہلے اس نے محبت کو اجڑنے سے بچایا تھا، آج محبت نے اس کو اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ احتشام خان نے نزدیک عزا کو اس کی گود میں ڈال دیا، جس کو اس نے محبت سے سینے سے لگا لیا۔ آخر کو اس کی دوست کی آخری نشانی جو تھی ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، تھوڑا سا دکھی بھی تھا، تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز ویڈیو کو ضرور 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 لائک کیجیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مجھے بہت زکام ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔